बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। आज 29 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन, और आज काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुँच रहे हैं। और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इस वक्त तशवीशनाक खबरें चल रही हैं, उसके ऊपर PTI ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। आज कुछ अहम मीटिंग्स भी हुई हैं और सुहेल आफरीदी का ये जो आज अडयाला जेल जाना है, ये रूटीन की तरह नहीं होगा। इसमें क्या मुख्तलिफ होगा और मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ है, और एक अहम मीटिंग आज होनी भी है। इस सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे। इमरान खान की जो पिम्स हॉस्पिटल आमद की जो खबरें आई, अब ज़ाहिर है असदुल्ला खान साहब की इस खबर की मुख्तलिफ ज़राए तस्दीक भी कर रहे हैं। इम्कान ये है कि उनको मज़ीद प्रोसीजर के लिए भी पिम्स अस्पताल लाया जा सकता है। क्या वो लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, इस सारी सूरत हाल पे सिद्दीक जान साहब से बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक तो ये बताएं कि आज इम्पॉर्टेंट डे है इस हवाले से कि सुहेल आफरीदी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, और आज शब हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ज़रा तफसील से अहाता कीजिएगा। गुजरी रात गुज़श्ता रात बिल्कुल। देखें, उस पर तो आते हैं। सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, और हम भी उसमें मौजूद थे, उसमें क्या बात हुई, ये उसमें एक चीज़ पहले बात कर लेते हैं जो एक और उन्होंने इंकशाफ किया कि सानिया मरी जैसा एक बड़ा सानिया होते होते अल्लाह ताला ने बचाया है कि तीरा में गाड़ियाँ फंस गई थी बर्फ़बारी के अंदर, और उन्होंने बताया कि एक खुदा न खास्ता बहुत बड़ा सानिया होने लगा था। अल्लाह ताला ने करम किया और बर वक्त इन्होंने नोटिस लिया। जिस तरह से मरी में गाड़ियाँ फंस गई थीं तो फिर कई लोगों की जानें चली गई थी। यहाँ भी गाड़ियाँ फंस गई थीं, और जैसे सुहेल आफरीदी साहब को पता चला तो सुहेल आफरीदी साहब ने फौरी तौर पे खुद दोबारा तीरा जाने का फ़ैसला किया। और जब ये ज़ाहिर है ज़िले तमाम सूबाई इंतज़ामिया मशीनरी तक भी ये मैसेज पहुँचा कि वज़ीर आला तीरा के लिए निकलने लगे हैं, तो रात के वक्त तकरीबन कोई 10:30-11 बजे का टाइम था। तो एक तो फिर उनके मिनिस्टर्स ने उनको आकर कहा कि रिक्वेस्ट की कि आप ना जाएं। एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त है सिक्योरिटी की, और मतलब आपको पता ही है जिस तरह के मामला चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर तय ये हुआ कि मिनिस्टर्स ने कहा जी आप हमें जाने दें, थोड़ा सा हमें टाइम दें, अगर आपको लगे कि नहीं वहाँ पे सूरत हाल अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप आ जाइएगा, लेकिन पहले हमें जाने दें। हाँ, और उन्होंने ये भी अपील की कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो सूबाई मशीनरी है वो आपके प्रोटोकॉल में लग जाएगी और लोगों की मदद नहीं हो सकेगी। तो फिर वो मीना खान अफरीदी साहब, शफी जान साहब, ये सब गए, और पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिव हुई, और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया उसी रात और निकाला गया। वरना वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर बर वक्त ये एक्शन ना होता तो लोगों की बड़े पैमाने पे जाने जा सकती थी, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 गाड़ियाँ जो हैं वो बर्फबारी में, शदीद बर्फबारी में फंसी हुई थी। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो उनसे जो सवालात हुए उसमें वो बड़े वाज़ेह हैं कि उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उनको ना तो अपनी सीट जाने का कोई डर है, ना उनको सज़ा होने का कोई डर है, और वो तो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, महफूज रखे, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं कि मेरी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन मैं इमरान खान का और जो लोगों का मेरे पे एतमाद है, जो मेरी कौम का मेरे पे एतमाद है, मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और मैं गद्दारी नहीं करूंगा। तो वो तो पीछे हटने के मूड में नहीं है, ना ही वो टेम्परेचर को नीचे लाने के मूड में। वो तो कहते हैं कि हर आने वाले दिन के साथ मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा, और वो ये कहते हैं कि उनके ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप PTI के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स में से और मरकजी तंजीम में से कभी किसी के चेहरे पे आप वो दर्द नहीं देखते इमरान खान के लिए जो उनकी बहनों के चेहरे पे आपको दर्द नजर आता है। लेकिन सुहेल आफरीदी के साथ जब आप बात करते हैं तो वो भी अब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि एनफ इज एनफ, मतलब बहुत हो गया, कि खान की कैद नॉर्मलाइज हो गई है, उनकी आइसोलेशन नॉर्मलाइज हो गई है, उनके केसेस ना लगना। तो वो ये समझते हैं कि अब घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकलेगा और हमें कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे एक मसला ये भी आ जाता है कि जब तक पूरी पार्टी की क़यादत, जिनको इमरान खान साहब ने
فیصلہ سازی کا اختیار دیا، یعنی ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ لینے کے حوالے سے دو ہی فورمز ہیں نا، یا محمود حسین شیخ صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہے، تحریک تحفظ پاکستان ہے جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے، یا تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی ہے۔ اس حوالے سے آج اہم اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ ہماری یہ ویڈیو کس وقت دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جمعرات دن 11 بجے کے پی ہاؤس میں ایک اہم اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب کی یہ جو آنکھوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیں اس میں نا دو چیزیں بہت تشویشناک ہیں۔ ایک اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ جو ڈان کی سٹوری ہے، پہلے اسد اللہ خان صاحب نے بتایا کہ ان کو آپریشن تھیٹر لایا گیا، جو ڈان کی سٹوری ہے اس میں تو اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی ایکٹیو تھا۔ اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ یعنی جو نشہ بے ہوش کیا جاتا ہے، کسی کو آپریٹ سے پہلے جو ایک نشے کے ذریعے بے ہوش کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینستھیزیا دینے سے پہلے جس کو بھی اینستھیزیا دیا جاتا ہے اس کی فیملی سے کنسنٹ ہر صورت میں لیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک پروسیجر ہے۔ اگر ایک ایسا عمران خان کا پروسیجر ہوا ہے جس میں ان کا اینستھیزیا دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ ان کی فیملی کو کنسنٹ ہی نہ لیں اور ان کو اینستھیزیا دیں؟ دوسری بات، جو دوسری عمران خان کو لے جانے سے بڑی جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو 2 بار ان کو مزید لایا جانا تھا، جو شاید اب ان کو نہ لایا جائے۔ تو اب مطلب شاید یہ سارے انتظامات وہیں پہ عدالت اس کے اڈیالہ جیل کے اندر کیے جائیں، آپریشن تھیٹر وہاں منتقل کیا جائے، وہاں پہ کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں، تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، خدا نہ خواستہ بڑا سیویر قسم کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطلب، اور ڈاکٹرز نے پہلے بھی وہاں پروسیجر کرنے سے انکار کیا، ان کو پیمز لے جایا گیا۔ یہ تو عمران خان کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اور تیسری جو تشویشناک بات ہے، گو کہ کل رات کو ایک بڑی جارحانہ اور کمپریہنسو پریس کانفرنس کی سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا کہ عمران خان کی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات کو کتنی غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ جب اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تو اس کو پارٹی کے لیول پہ اور ان کی عمران خان کی بہنوں کو بٹھا کے ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خانم صاحبہ، انہوں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پھیلائی گئی خبر ہے، پلانٹڈ خبر ہے، اور کسی نے علیمہ خانم صاحبہ کو یہ نہیں بتایا کہ اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ ایسے ہوا میں بات نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ دیکھیں کہ وہ پورا پریشر جو اس دن بنانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی بہنوں کو اور پارٹی کو، اور منگل والے دن بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ اتنی تشویشناک خبر آ رہی ہے ہمیں ملنے دیں، انہوں نے خود ہی ساری خبر کو عمران خان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے ڈیفیوز کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ پلانٹڈ خبر ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ مطلب اتنی بڑی ایک کریڈیبل جرنلسٹ ایک خبر دیتا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ، اور ان کے پاس اور بھی بہت ساری تفصیل ہے جو انہوں نے نہیں دی، تو بجائے اس کے کہ آپ پہلے یہ پوچھیں کہ یار وہ کون بندہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ مطلب یہ پی ٹی آئی کے لیول پہ ایک بہت غیر سنجیدگی ہے نا کہ عمران خان کی زندگی سے جڑی ہوئی جو چیزیں آپ نے اس کو، اور میں نے اس لیے بڑے، کیونکہ مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے، اب پی ٹی آئی کے جو لوگ، شاہد خٹک صاحب جیسے جو بہت سخت بات کر رہے تھے، جب ان کو لوگوں نے سنایا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم تو کہہ رہی ہے یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے تو وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئے، انہوں نے بھی پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا کہ جو وہ کہہ رہے تھے۔ بھائی جیسے ہی خبر آئی تھی، اگر اسی لمحے پوری پارٹی اس کو ایک پورا نیریٹو بنا کے اور اس پہ پورے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے اور وہاں بیٹھ جاتے تو ہو سکتا ہے عمران خان کی ملاقات کروا دی۔ اور صرف خبر آنے کے بعد جب مختلف ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے تو حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے، حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک بہن نے اسد اللہ خان صاحب سے میری اطلاع ہے کہ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور ہمارے اینڈ پہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے بالکل ہی اس کو وہ کر دیا کہ یہ پلانٹڈ خبر ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بہنوں میں سے خاص طور پہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز کو آپ بغیر اگر تصدیق کے اتنی اہم سٹوری کو آپ یہ کہہ دیں گی کہ یہ تو عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اور اسد اللہ خان صاحب کی سٹوری کے اندر انہوں نے یہ کہا بھی کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ کوئی جان لیوا یہ بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ان کی بصارت سے، بینائی سے ریلیٹڈ بڑی سینسٹیو چیز تھی جس کو علیمہ خانم صاحبہ نے یکسر مسترد کر کے، اور پوری کی پوری چیز کو اب مجھے بتائیں کہ اگر ڈان اس پہ سٹوری نہ کرتا اور ڈان کی سٹوری کے بعد حامد میر صاحب اس کو کنفرم نہ کرتے، ٹھیک ہے، تو علیمہ خانم صاحبہ نے تو سارے معاملے کو خود ہی بالکل ڈیفیوز کر دیا تھا نا، اس سارے کے سارے معاملے کو۔ اور پھر میرے لیے تو حیران کن ایک اور بات ہے کہ جس دن یہ خبر آ گئی تھی، یعنی سوموار اور منگل کی درمیانی رات اتنی خطرناک خبر آ گئی تھی، اس دن روٹین میں عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں رات 12 بجے تک بیٹھتی ہیں،
اور اس وقت تک نہیں اٹھتی جب تک واٹر کینن استعمال نہیں ہوتا یا ان کو گرفتار کر کے چکری نہیں چھوڑ دیا جاتا. اس دن وہ 5 بجے انہوں نے اٹھ جانے کا فیصلہ کیا. اس دن تو اور زیادہ پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بیٹھیں گے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, انٹرنل لڑائیاں ہیں, انٹرنل اختلافات ہیں, گروپنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جب اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے, ہم اسد اللہ خان صاحب کی خبر کی, حامد میر صاحب نے بھی تصدیق کر دی, ڈان نے بھی, گارڈین کا میں نے پڑھا نہیں ہے ان کی سٹوری کیا ہے لیکن ان کی بھی کوئی سٹوری آئی ہوئی ہے. پھر جو بہت سارے ہیلتھ رپورٹرز جو پیمز اسپتال کور کرتے ہیں سب یہ کنفرم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمران خان کی زندگی سے جڑی اور عمران خان کے حوالے سے سب سے اہم خبروں کو لے کر جو غیر سنجیدگی ہے تحریک انصاف کے اندر اور ٹاپ لیول کے اوپر, وہ بڑی تشویشناک ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. اور اب آج سہیل آفریدی جا رہے ہیں, ان سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ہم سے شیئر نہ کریں کہ وہ ان کی حکمت عملی کیا ہے, وہ اس کو اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلیں. انہوں نے ہم سے یہ تو شیئر نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہت ہو گیا, اب میں تو پارٹی کے سامنے یہی چیزیں رکھوں گا کہ ہمیں کچھ ایکسٹریم سٹیپس لینے ہوں گے. اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا یہ بتایا ہے کہ کیونکہ فیصلہ سازی کے فورم 2 ہیں, یا تحریک تحفظ پاکستان ہے یا پولیٹیکل کمیٹی ہے پارٹی کی, تو یک طرفہ طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک پارٹی کی تمام مرکزی لیڈرشپ آن بورڈ نہ ہو. تو 11 بجے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کے حوالے سے اہم ترین یہ اجلاس ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کی رہائی کے لیے تو کچھ نہیں کر پا رہے, اور 8 فروری کے اوپر بھی, اور اچھا 8 فروری کو بھی چھوڑ دیں. اب تو یہ خبر کنفرم ہو گئی نا کہ خان صاحب کو پیمز لایا گیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں جب سے ان کو ناحق قید کیا گیا ہے, یعنی کوئی 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال میں یہ سب سے خطرناک خبر ہے کہ ان کو پیمز لایا گیا اور کوئی پروسیجر ہوا ہے. سب سے خطرناک, اس سب سے خطرناک جس کی تصدیق ہو چکی ہے, اس خبر پہ آپ یا سننے والے پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کے سوشل میڈیا کھول کے مجھے بتا دیں کہ کتنوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, کتنوں نے اس کے اوپر ویڈیو پیغام جاری کیا. بس یہ جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان رہا کیوں نہیں ہو رہا. صحیح ہے. چلیں صدیق جان صاحب, ابھی دیکھتے ہیں آج کے کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے, جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ پھر ہم جلد سے شیئر کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.